सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब और जावेद इनायत साहब को खुशामदीद। हम मौजूदा सूरत हाल जो कशीदगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और जंगी जुनून जो आवाम में हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, उस पे आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें, कोई ऑब्जर्वेशंस वगैरह कुछ मैं कहता चलूँ। और ये एक सवाल भी है जावेद साहब से, क्योंकि वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो आवाम के सेंटिमेंट्स को और वहाँ के जो नौजवान, उनमें जो कुछ चल रहा है उनके ज़हनों में, उस पे सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ प्रोग्रामों ने जावेद साहब ने एक बात कही थी कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स या वो होते हैं, उनको इतना इख्तियार भी नहीं होता कि वो चपरासी तक रख सकें किसी को। तो ये वही बात हो गई जैसे पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत की कोई वो अहमियत नहीं होती है, अथॉरिटी कहीं और पे होती है। और ट्रेजेडी देखें कि नाम आज़ाद कश्मीर है और वहाँ पे जो है वो आज़ादी, कोई उनको अथॉरिटी, कोई उनको वो जो है वो अवामी नुमाइंदों को, यहाँ तक कि मैंने ये भी पढ़ा है कि जो अगर रुझान रखता है आज़ाद दोनों से, पाकिस्तान और इंडिया से दोनों से आज़ादी का रुझान रखता है, तो उसको इलेक्शन तक लड़ने नहीं दिया जाता और उनको एक दूर रखा जाता है इससे। और ये आज़ाद ज़राए के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा देखें कि 5 फरवरी को जो पाकिस्तान एक ढोंग करता है, एक यकजहती का इज़हार हो गया या फिर इनके हकूक़ के लिए, और दूसरी तरफ वो उनका एक, पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो किस तरह वहाँ पे मुजाहिदीन के नाम से जो है वो दहशतगर्द भेजता है, और वहाँ पे जो उनकी रही-सही ये सयाहत के नाम पे जो उनके रोज़गार लगे हुए हैं, उनको फ़र्क पड़ता है, उनके पेट पे लात इस तरह पड़ती है। तो और इस पे एक किताब है, मैंने कुछ अरसे पहले पढ़ी थी, जिहाद और जिहादी, मोहम्मद आमिर राना की। तो उसमें बहुत जो भी कश्मीर में जिहादी भेजे गए, उनके पूरा तफ़सील से जो है वो दिखाया गया है। तो मैं इस सिलसिले में जावेद साहब से पूछना चाहूँगा कि वहाँ के अवाम में कितनी अवेयरनेस है, ख़ास तौर पे नौजवानों में इसका एहसास कितना है, या फिर पाकिस्तान की तरह जैसे इमरान खान को एक पैदा किया गया और जो है वो बढ़ाया गया और आगे बढ़ाया गया, और उसको उस इतना, मतलब हमारे यहाँ जिसको यूथिया कहते हैं, जो ये मानते हैं कि भाई वो दिन कहे तो दिन है, रात कहे तो रात है। तो यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि मैं बलोचों और सिंधियों को तो जानता हूँ, उसमें कुछ अवेयरनेस उनमें है, उनकी जो पाकिस्तान का जिस तरह सूबों के साथ सूरत-ए-हाल रही है, तो कश्मीर के साथ भी तो ऐसी ही थोड़ी-सी रही है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की है कि वहीं से ही तैनात होते हैं, वहीं से तय होते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके जो भी वज़रा। तो अवाम में इसका कितना एहसास है, कश्मीर के जो लोग हैं, ख़ासकर नौजवानों में, क्या वो जानते हैं, अवेयर हैं इस बात से, या वो कितना एक प्रोपेगेंडा में आते हैं, और कितना उनकी अपनी आज़ाद सोच है जिसका वो इज़हार कर पाते हैं? बहुत शुक्रिया नवर साहब। जहाँ तक कि ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, यहाँ की जो अवाम है उनकी सोच पर ज़ाहिर है पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस तो है। आम आदमी के ऊपर तो पाकिस्तानी स्टेट का इन्फ्लुएंस तो उसी तरह है, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात है, तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये एक तो छोटा इलाका है, दूसरा पाकिस्तान के साथ जो पिछले 78 सालों से जो इनके तजर्बात हैं, उससे भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और इसके बड़े तल्ख़ तजर्बात इनको हुए हैं। तो यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस तो है, लेकिन ये लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या उस तरह जहाँ आज़ादी नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम करें या ऐसी कोई तहरीक चलाएँ जिससे ये पाकिस्तान पर प्रेशर डाल सके। ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस आम लोगों में बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह यहाँ के लोगों को ट्रीट किया है या यहाँ के लोगों के जो हकूक़ हैं, वो बाकी पाकिस्तान के सूबों से भी कम हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ एक तो इनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है, टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस नहीं है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई कल्चरल इंडिपेंडेंस नहीं है, रिलीजियस इंडिपेंडेंस नहीं है। किसी भी हवाले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ उस तरह की आज़ादी तो यहाँ नहीं है। फिर इस इलाके को पाकिस्तान बेस कैंप कहता है। बेस कैंप का मतलब वो ये लेते हैं
کہ اس علاقے کو ہم انڈیا کے خلاف ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کریں گے، جو ریمیننگ کشمیر کے علاقے ہیں ان کو انڈیا سے لینے کے لیے۔ تو یہ 1947 میں ظاہر ہے اس علاقے کو پاکستانی فوج اور قبائلیوں اور بہت سارے مسلح گروہوں نے مل کر کیپچر کیا تھا۔ تو اس وقت چونکہ ریاست جموں کشمیر کی جو فوج تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور وہ ان کو روک نہیں سکی تھی، چونکہ یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں حملہ آور ہو گئے تھے، اور فوج کے اندر بھی کافی لوگ ڈیفیکٹڈ ہو کر ان حملہ آوروں سے مل گئے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ علاقے پاکستان نے باقاعدہ برٹش گورنمنٹ کے ایک منصوبے کے تحت ان علاقوں کو چھینا تھا، جس میں سے 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ انڈیا کی طرف رہ گئے ہیں، وہ بھی ان کو دیے گئے تھے، جس میں رجوری ڈسٹرکٹ ہے اور پونچھ ڈسٹرکٹ ہے۔ تو وہ بعد میں انڈین آرمی نے ان سے زبردست چھین لیا تھا۔ اصل میں یہ اسٹریٹجیکلی علاقے پنجاب سے ہندوستان کا بارڈر دور کرنے کے لیے یہ بنائے گئے تھے، چونکہ پنجاب جو ہے وہ اگر یہ علاقے ہندوستان میں چلے جاتے تو پورا پنجاب آپ کے بہاولپور سے لے کر یہ جیلم تک جو ہے یہ گھیرے میں آ جاتا تھا۔ تو ادھر سے چونکہ امرتسر کے اور سیالکوٹ سے بھی چونکہ پنجاب کا بارڈر جو ہے وہ بالکل نزدیک تھا، تو برٹش نے یہ پروگرام بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا کہ پنجاب کو ہندوستانی فوج کے گھیرے سے نکالنے کے لیے یہ علاقے زبردستی کسی طریقے سے کیپچر کر کے پاکستانی اسٹیٹ کو دیے جائیں، تاکہ ان علاقوں سے پاکستان محفوظ رہے، پنجاب محفوظ رہے، چونکہ پنجاب کو ہی وہ پاکستانی ریاست کا انچارج بنا رہے تھے، اور ٹرانسفر جو ہے وہ پاور ٹرانسفر جو ہے وہ پاکستان کیا اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ پنجابیوں کو وہ ٹرانسفر کر رہے تھے۔ تو یہ ایک کالونیل لیگیسی کے تحت پھر اس علاقے کو اسی طریقے سے چلایا گیا جس طریقے سے انہوں نے اس کو کیپچر کیا تھا۔ یہاں انہوں نے ایک سیٹ اپ ضرور بنایا تھا، جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں ایک پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اسمبلی کے 2 وہ ہیں، کشمیر کونسل اور کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی اس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ یہاں اس کے الیکشن بھی پاکستان سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، اور وہاں لوگ الیکٹڈ ہی ممبر MLA جو ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے کسی ایسی پارٹی سے ہوں، یا آپ کو پہلے یہ سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ پوری ریاست جموں کشمیر کا ہلاک پاکستان سے چاہتے ہیں، تب آپ امیدوار بن سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں۔ بے شک اگر آپ پرو انڈیپینڈنس بھی ہیں تو ووٹ آپ دے سکتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کو، لیکن رائٹ آف ووٹ ہے، لیکن آپ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے ساتھ ہلاک کے حامی نہیں ہیں۔ تو یہ اسی پالیسی کا ایک تسلسل ہے کہ اس علاقے کا نام بھی انہوں نے آزاد کشمیر رکھا ہوا ہے، گو کہ اس میں 90% علاقہ جو ہے ظفر آباد ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کر یہ باقی سارا علاقہ جو ہے یہ جموں صوبے کا حصہ ہے۔ اور کشمیر کے چونکہ بڑے 3 ریجن تھے، کشمیر تھا، جموں تھا، اور لداخ اور گلگت بلتستان کے علاقے تھے۔ تو یہ 3 ریجن جو ہیں یہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز اور ڈفرینٹ لنگوسٹک گروپس ہیں، ان کا جو ہے وہ زبان، کلچر، علاقے ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ ریاست جو ہے وہ برٹش کا جب پنجاب پر قبضہ ہوا تھا تو جموں کے ایک مہاراجہ گلاب سنگھ نے ان تمام علاقوں کچھ علاقوں کو پیسے دے کر، کشمیر اور گلگت کے کچھ علاقے پیسے دے کر گلاب سنگھ نے لے لیے تھے، اور باقی علاقوں پر لداخ اور یہ گلگت پر اس نے قبضے کر لیے تھے فوج کے ذریعے۔ تو یہ ریاست جو ہے یہ 1846 میں ایک ٹریٹی آف امرتسر ہے، بڑا مشہور ٹریٹی ہے، اس کے تحت یہ ریاست جو ہے بنی تھی۔ اس میں ایک طرف برٹش انڈیا نے کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت یہ ایشر کیا کہ کشمیر چونکہ اس وقت پنجاب کا حصہ تھا، پنجاب بھی سکھوں کے کنٹرول میں تھا، تو جب پنجابیوں کی شکست ہو گئی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ، تو انہوں نے یہ علاقے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو تاوان جنگ میں بیچ دیے۔ تو پھر ان کو واپس جموں کا جو رولر تھا مہاراجہ گلاب سنگھ، اس نے پیسے دے کر واپس یہ علاقے خرید کر ایک نئی اس کو کہتے ہیں گریٹر جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ اس نے تشکیل دی 1846 میں۔ تو اس کے بعد پھر برٹش انڈیا نے اس کے ساتھ ایک طرف تو ٹیریٹوریز ٹرانسفر کر لیں جموں اسٹیٹ کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیفنس اور فارن افیئرس اور کمیونیکیشن کے معاہدے کر لیے۔ 3 جو ہے وہ 3 چیزیں ان کے ساتھ شیئر تھی۔ یہی افغانستان، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان کے ساتھ بھی کیا تھا برٹش انڈیا نے۔ تو ایک طرف تو ریاست کو آپ یہ ریاست جموں کشمیر ہندوستان کی پرنسلی اسٹیٹ، اس کو ٹیکنیکلی اس طرح نہیں کہا جا سکتا جس طرح ہندوستان کی اپنی اسٹیٹس تھیں، یہ اصل میں ایک نئی انٹیٹی کریٹ کی گئی تھی۔ تو پھر اس کو جاتے ہوئے برٹش نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، بلکہ اس کو توڑ دیا،
آتے ہوئے اس کو کنسٹرکٹ کیا اور جاتے ہوئے اس کو توڑ کے چلے گئے. اسی خاندان کا ہی یہ بندہ حکمران تھا. مہاراجہ جو ہری سنگھ تھا یہ گلاب سنگھ کا پڑ پوتا تھا. تو 4 نسلوں تک ان لوگوں نے گورنمنٹ کی اور اس کے بعد جو ہے یہ برٹش نے اس کو توڑ دیا. چونکہ اصل میں یہ اسٹیٹ جو تھی نا یہ ملٹی ریلیجس ملٹی ایتھنک ملٹی لنگول تھی. تو اس وجہ سے برٹش کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ ریاست ہندوستان کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ اچھا رہے گا. لیکن پاکستان جیسا وہ بنا رہے تھے نا تو ان کو یہ پتا تھا کہ اس میں چونکہ ہندو اور بدھسٹ پاپولیشن بھی کافی تھی جموں صوبے میں, تو وہ کسی صورت جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس لیے یہاں اصل میں زیادہ تر جو 1947 میں فسادات ہیں وہ جموں صوبے میں ہوئے تھے. کشمیر میں فسادات نہیں ہوئے تھے چونکہ وہاں مسلم پاپولیشن اوور ویلمنگ تھی 95%. تو اس وجہ سے پھر یہ علاقے ظاہر ہے انہوں نے زبردستی کیپچر کیے تھے اور ان کو اسی طریقے سے پھر ٹریٹ کیا گیا. یہاں سمبالک اسمبلی تو بنائی گئی, سمبالک وہ سارے انسٹیٹیوشنز تو بنائے گئے جو انڈیپینڈنٹ کنٹریز کے ہوتے ہیں, جیسے پرائم منسٹر کا آفس ہے, پریزیڈنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو انہوں نے کوئی ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹی ہے وہ نہیں بنایا, اس کو لوکل اتھارٹی یونائٹڈ نیشن نے تو ریکوگنائز کیا. گلگت میں بھی انہوں نے جو ہے 2009 میں ایک صوبائی سیٹ اپ بنایا تھا, لیکن پہلے وہاں کچھ بھی نہیں تھا, ایسے ہی اس کو رکھا ہوا تھا. تو یہ سارے علاقے جو ہیں انہوں نے الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں. گلگت الگ ہے, آزاد کشمیر کا علاقہ الگ ہے, تاکہ یہ الگ الگ طریقے سے ان کو جو پورا ڈسپیوٹ کریٹ ہوا تھا 47 میں اس کو ٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس علاقے میں یہ سمبالک گورنمنٹ اس لیے بنائی تھی کہ یہ تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ کشمیر کے کچھ لوگوں نے یا کشمیر کے کچھ علاقوں نے ہندو مہاراجہ سے بغاوت کر کے یہ علاقے پاکستان کے ساتھ شامل کر لیے. گو کہ اس وقت یہاں بغاوت نہیں ہوئی تھی, حملہ ہوا تھا. مقامی کچھ لوگوں نے ساتھ دیا تھا, پاپولیشن نے ساتھ نہیں دیا تھا. خاص کر کے ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا جو پاکستان کے ساتھ پہلے سے ملے ہوئے تھے, خاص کر کے مسلم کانفرنس تھی پہلے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر میں کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ کا یہاں وجود نہیں تھا, چونکہ یہ اسٹیٹ میں نے کہا ہے نا کہ باقی جو پرنسلی اسٹیٹس تھی اس سے ڈیفرنٹ تھی. یہاں ہندوستانی لوگوں کو اس وقت جموں کشمیر میں انٹری کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا تھا, جس کو انٹری ویزا کہتے تھے. تو وہ باقاعدہ ویزا لے کے آپ کو یعنی انٹری لے کے آپ کو آنا پڑتا تھا, اجازت نامہ اس کو کہا جاتا تھا. تو جب نہرو شیخ عبداللہ جب کشمیر کے لیڈر تھے, انہوں نے مہاراجہ کے خلاف جب موومنٹ چلائی تھی تو ان کو گرفتار کیا گیا. تو نہرو ان کی وکالت کرنے کے لیے جب ہمارے علاقے سے, جس ڈسٹرکٹ کا میں ہوں, یہ پنجاب کے مہری سے جاتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں تو کوہالہ پل کراس کر کے آپ ہمارے ڈسٹرکٹ میں داخل ہوتے ہیں, تو ایک طرف دریا کے آر پار جو ہے وہ دریا ہمارا بارڈر ہے پنجاب کا اور ہمارا. تو نہرو جب یہاں انٹر ہوئے تھے تو مہاراجہ کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا تھا, جبکہ اس وقت نہرو جو ہے وہ ہندوستان کے چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے اور بہت پیک پہ تھی ان کی لیڈری. لیکن اس کو گرفتار کر کے 2 دن جو ہے وہ مظفر آباد دھولائی اس کو ایک جگہ رکھا تھا ریسٹ ہاؤس میں, پھر واپس بھیج دیا تھا. تو یہ علاقے جو ہیں اس لیے لیے گئے تھے کہ ان علاقوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ان علاقوں نے بغاوت کر کے پاکستان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور باقی علاقوں کو ان کے ذریعے آزاد کرایا جائے گا. یہاں ایک اس وقت ایک کے آزاد جموں اینڈ کشمیر آرمی بھی بنی تھی, جس کو انڈیا نے ٹیررسٹ گروپ قرار دیا تھا. اس کی 32 بٹالین تھی. تو وہ جو آرمی تھی اصل میں وہ انڈین آرمی سے لڑ رہی تھی اور وہ باقی علاقے اس وقت لینا چاہتی, لیکن اس کو بھی بعد میں ایوب خان نے پاکستان آرمی میں ضم کر لیا. آج کل آپ کو آزاد کشمیر ریجمنٹ کے نام سے آپ کو پاکستان آرمی میں ایک ریجمنٹ ملے گی, جس طرح سندھ ریجمنٹ ہے, بلوچ ریجمنٹ ہے, پنجاب ریجمنٹ ہے, اس طرح آزاد کشمیر ریجمنٹ بھی ہے. لیکن اس میں آپ کو آزاد کشمیر کا شاید کوئی بندہ ہی نہ ملے. یعنی ان کو ایسا بکھیرا ہوا ہے کہ سب کو کسی نہ کسی کو بلوچ ریجمنٹ میں, کسی کو پنجاب, اس طرح بکھیرا ہوا, چونکہ ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ جو آرمی ہندوستانی فوج کو ڈیفیٹ کر کے اگر پوری ریاست لے لیتی ہے تو پھر یہ ہمارے قابو میں بھی نہیں رہے گی اور یہ کسی وقت یہاں ہمارے خلاف بھی بغاوت کر لیں گے. تو اس لیے اس کو ڈس بینڈ کر کے پاکستان آرمی نے اس کو ضم کر دیا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں کے جو بیسک رائٹس ہیں یا جو پولیٹیکل رائٹس ہیں, اکنامک رائٹس ہیں, وہ تو لوگوں کو نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس علاقے کو جو بجٹ دیتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ تقریباً 95% بجٹ جو ہے وہ اخراجات اس
उसको आप यूँ समझिए वो नॉन डेवलपमेंट बजट होता है, वो सारा वो तनख्वाहों पर और इस पर खर्च हो जाता है। ये यहाँ की आबादी जो है 40-50 लाख है, लेकिन 1 लाख जो है वो सरकारी मुलाज़िम है। गोया आप यूँ समझें कि जिस दफ़्तर में 2 बंदों की ज़रूरत होती है, वहाँ उन्होंने 5 भर्ती किए हुए हैं, सिर्फ़ लोगों को वो करने के लिए, खुश करने के लिए। तो इससे आप देख लें कि यहाँ है 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी कमिश्नर है, एक कमिश्नर है, फिर उसके नीचे बहुत सारा स्टाफ होता है। तो ये एक पूरा सेटअप इन्होंने बहुत बड़े खर्चे के लिए बनाया हुआ है, लोगों को जॉब्स देने के लिए, और पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है गवर्नमेंट का, ताकि ये लोगों को कंट्रोल कर सकें बड़े आसान तरीके से। बाकी अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो उस तरह की डेवलपमेंट कोई नहीं है। ना कोई मेडिकल कॉलेज 2 बनाए गए हैं, लेकिन उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है उनका। छोटे-छोटे मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं ये थोड़ा अर्सा पहले। इसी तरह कोई बड़ी हाईवे नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी का कैंपस एक नहीं करते हैं, डिफरेंट उसके शोबे, एक डिस्ट्रिक्ट में एक शोबा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कैंपस जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में। तो इस तरह कोई तालीम का भी मेयार नहीं है। ना ही जो है वो किसी भी हवाले से यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की गई है। हेल्थ का शोबा बिल्कुल ना होने के बराबर है। सोशल जो फैब्रिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चूँकि 90% पॉपुलेशन जो है उसको ज़बरदस्ती इकोनॉमिक रिफ्यूजी बना दिया गया है। आपको हैरत होगी कि 50 लाख आबादी में से आपको 20-22 लाख लोग जो है मेल पॉपुलेशन जो है वो आपको बाहर के मुल्कों में मिलेगी। 12-13 लाख हमारे जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, वो अरब मुल्कों में नौकरियाँ करने के लिए जाते हैं, और बाकी तकरीबन इतने ही 12-15 लाख जो है यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये है सूरत-ए-हाल। जी। ठीक। अच्छा, मौजूदा सूरत-ए-हाल जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो इम्कानात जंग के हम देख भी रहे हैं, आपको वो कितने लगते हैं? दूसरा ये कि इससे पहले जितने भी वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं या साबित हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन इंडिया ने हमेशा रिस्ट्रेंट शो की है। और इस बार जो है वो बहुत ही सख्त उनका रवैया है, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और सख्त किस्म के बयानात, जो कि इस तरह के लोग जो पहले थोड़ी-सी भी लचक रखते थे, वो भी जो है वो सख्ती का इज़हार कर रहे हैं। तो ये जंग के इम्कानात, एक तो दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और इसका भी दोनों को एहसास शायद होगा या नहीं होगा, और जो हुकूमतें वहाँ पे हैं। तो इस हवाले से क्या इम्कानात लगते हैं? क्या सूरत-ए-हाल है? और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इस पे कोई प्रोग्रेस हुई है या कुछ है? देखिए, अभी तो उनकी जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनने कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की हैं, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है, उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान ने किसी तरह घसीट-घसाट कर 70 सालों में इंडिया को भी वो अपने लेवल पर ले आए हैं। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ तो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम हमेशा रहा है, और ऊपर कंट्रोल फ़ौज का रहा है। तो ये स्टेट तो डेमोक्रेटिक नहीं थी, और इनके जो तरीके थे वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स के नहीं थे। इनकी नेचर भी ऐसी थी, कभी भी ये अपनी अवाम से पूछकर या अपनी अवाम की मर्जी से तो कभी भी यहाँ कुछ नहीं किया गया। फिर यहाँ इंटरनल जो सूबों के बीच में जो इनके एक फेडरेशन का जो एक नेचर होता है, उस के मुताबिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी पाकिस्तानी रियासत को कभी नहीं चलाया गया। तो इससे तो खैर पाकिस्तानी रियासत के अंदर तो जो सिस्टम है, या जो पाकिस्तानी रियासत का जो फेडरल ढांचा है, वो तो बिल्कुल भी आप यूं कह सकते हैं कि एक ग्रोह का कंट्रोल है, और इसको इंटरनल आप कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं, कि सबको इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है, सबको यानी सारी आवाम को कॉलोनाइज किया हुआ है, और उसी ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी को ही ये लेके चल रहे हैं। इसीलिए सिंध के अंदर भी आप देख रहे हैं कि लोग डिससैटिस्फाइड हैं। बलूचिस्तान में तो मसल्ला स्ट्रगल चल रही है। पश्तूनख्वा में भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी की लहर है पिछले लंबे अरसे से। तो ये एक इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल ढांचा था, वो किसी हद तक आप उसको कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक ढांचा था। लेकिन किसी भी हवाले से हिंदुस्तान ने हर हवाले से पाकिस्तान के उन लोगों को भी बड़ा हैरान कर दिया है, जो हिंदुस्तान को वाकई एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री समझते थे, और किसी हद तक पाकिस्तान से इसका कंपेयर इसलिए नहीं करते थे कि हिंदुस्तान की जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने किसी हद तक ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करके ये सिस्टम लिया था। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये दोनों मुल्कों को उस तरह की आज़ादी नहीं दी गई थी। लगता ये है कि इनको पावर ट्रांसफर की गई थी, और ब्रिटिश के खिलाफ जो स्ट्रगल थी कांग्रेस की, वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रगल थी।
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب کانگریس پارٹی نے ہندوستان کے اندر نہرو وغیرہ لوگ چونکہ کافی زیادہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اپنی جو اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن ہے وہ تو بہترین رکھی، اور اسی جدید یعنی جو ماڈرنائزڈ سیکولر ویسٹرن جو سیکولر سٹیٹس ہوتی ہیں، نیشن سٹیٹس ہوتی ہیں، اسی طرح رکھی، اور پھر وہاں جو ڈھانچہ تشکیل دیا وہ بھی فیڈرل ڈھانچہ تھا، لیکن پاورز جو ہیں وہ زیادہ تر ان کی فیڈرل جو مرکز کے پاس ہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسٹیٹس کو کافی حد تک انٹرنل افیئرس میں وہاں کانسٹیٹیوشنل فریڈم دی ہوئی ہے، اور وہ وہاں اسٹیٹ کے لوگ ان کی اپنی پارلیمنٹ بھی ہیں اور وہ انٹرنل افیئر چلاتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو مودی کے آنے سے یا مودی کی جو بی جے پی ہے، ان کے پاور میں آنے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہندوستان اصل میں نہ سیکولر تھا اور نہ اس طرح کا کوئی ڈیپ روٹیڈ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ کوئی اسٹرانگ تھیں۔ چونکہ اگر کانگریس پارٹی ہندوستان کو حقیقی معنوں میں ایک ڈیموکریٹک اور ایک واقعی سیکولر کنٹری بناتی، تو میرے خیال میں بی جے پی جیسی پارٹیوں کو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت بالکل پاکستان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا سارا جو زور ہے وہ اپنی منارٹیز کے خلاف، فریڈم آف سپیچ کے خلاف، میڈیا کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، اپنے اپوننٹس کے خلاف ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے یہ بلکہ ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس سے یہ اپنے اپوننٹس کو ختم کریں۔ کانگریس پارٹی کو یہ پاکستانی مسلمانوں کی پارٹی کہتے ہیں۔ تو پہلے تو پاکستان نے ہندوؤں کے خلاف اور ہندوستان کے خلاف بھرپور بیانیہ چلایا، اور کافی حد تک ضیاء الحق کے بعد پہلے بھی تھا، لیکن اس کو بھرپور جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز کیا ضیاء الحق کے بعد، ایک پورا انسٹیٹیوشن اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، اور ہیٹرڈ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کے ڈی این اے میں ڈال دی گئی، گو کہ اس کا جو پورا بینیفیشری تھا وہ پنجاب تھا، چونکہ پنجاب کو ہندوستان دشمنی کا یہ فائدہ تھا، یا پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ جو بھی پاکستان کی اسٹیٹ کو، یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ کو ڈیموکریٹک بنانے کی کوشش کرے گا یا اس کو کرٹیسائز کرے گا، وہ غدار ہوگا، وہ انڈین نواز ہوگا۔ اسی طرح سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بڑے بڑے لیڈروں کو کہا گیا، ایون کہ ایک دفعہ تو بینظیر کو بھی یہ کہا گیا تھا۔ تو اس طرح تو یہ پالیسی پاکستان کی کامیاب رہی کہ کسی حد تک یہ سپریس کرتے رہے دوسری نیشنلٹیز کو، لیکن ہندوستان میں یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال سامنے آئی کہ انہوں نے، بی جے پی نے پاور میں آتے ہی یہ جو سارا ہیٹرڈ تھا وہ پاکستان پلس جو ہے وہ اپنی جو مسلم منارٹی ہے اس کے خلاف پورا ایک بھرپور انہوں نے کیمپین شروع کی، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور سوسائٹی کو نہ صرف اپنے ساتھ ملانے میں، یعنی سوسائٹی کے ایک بڑے حصے کو نہ صرف اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوئے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی نے جو الیکشن میں وکٹریز حاصل کی ہیں، یہ ساری وکٹریز جو ہیں یہ اسی اصل میں اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان پروپیگنڈے کی وجہ سے حاصل کی ہیں۔ تو جب بھی ہندوستان کے کسی علاقے میں، یا کشمیر کا جو انہوں نے ڈسپیوٹ رکھا ہوا تھا نا، یہ بیسیکلی برٹش نے اسی لیے رکھا تھا کہ تاکہ یہ دونوں سٹیٹس کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، اور پاکستان کے لیے یہ بہت امپارٹنٹ تھا کہ اس ڈسپیوٹ سے یہ اپنے طور پر ہندوستان کے خلاف نفرت پھیلائیں، اور کشمیر کے لوگوں کو یہ اس وقت تو استعمال نہ کر سکے، لیکن بعد میں دیکھیں کہ لمبے عرصے کے بعد جب انڈیا وہاں لگاتار غلطیاں کرتا گیا، وہاں ایک ہی پارٹی نیشنل کانفرنس پاور میں آتی گئی، اور وہاں ان کا جو سٹیٹس جو ہے، پہلے جموں کشمیر کا جو سٹیٹس تھا وہاں پرائم منسٹر وہاں بھی بیٹھتا تھا، شیخ عبداللہ صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے، 65 تک وہاں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ مہاراجہ کا بیٹا ڈاکٹر کرن سنگھ وہاں صدر ریاست رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ شیخ عبداللہ کو 1953 میں انہوں نے گرفتار کر لیا، جب اس نے کہا کہ ہمیں مور اٹانومی دو، تو شیخ عبداللہ اصل میں وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ برقرار رہے۔ انڈیا اس اسپیشل سٹیٹس کو ہمیشہ ختم کرنے کے چکر میں تھا، اور اس کو ہندوستان کی دوسری سٹیٹس کی طرح وہ کر رہے تھے، ان کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتے تھے، جبکہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جو اوریجنل ان کے ساتھ ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن ہوئے اس میں یہ تین چیزیں ہی تھیں، ڈیفنس تھا، فارن افیئرز، بلکہ
महाराजा ने तो इनको एक खत भी लिखा था कि 1952 में उनके प्रेसिडेंट को कि भाई आपके साथ तो मैंने एक्सेशन इसलिए किया था ताकि आप लोग पाकिस्तान ने जो इन्वेड किया है और अपनी फोर्सेस बैठा हमारे रियासत के अंदर आके ला के बैठा दिए और एक हिस्से को कैप्चर कर लिया है, तो आप इनको निकालेंगे। जब आपने हमलावरों को नहीं निकाला, पाकिस्तानी हमलावरों को नहीं निकाला मेरी स्टेट से, तो मैं ये जो एक्सेशन है ये मैं कैंसिल करके मैं अपने तौर पर पाकिस्तानी फौज से अपनी फौज लेकर लड़ूंगा और इनको मैं यहाँ से निकालूंगा, मेरी स्टेट दोबारा रीयूनाइट हो जाए। महाराजा हरी सिंह जो थे वो किसी हद तक इनको थ्रेट भी कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने महाराजा हरी सिंह को 1947 में रियासत से निकाला था और कभी वापस नहीं होने दिया। वो 1961 में मुंबई में ही फोत हो गए। तो वो तो इनसे खुश नहीं थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला भी बाद में, चूंकि वो भी अपनी इस रियासत की ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना चाहते थे, तो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान खास करके इंटेलिजेंस का नेटवर्क कायम करने दे स्टेट में, और बहुत सारी और चीज़ें मांग रहे थे। तो शायद शेख अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया, तो उनके अंदर उनके खिलाफ जो अब इंटरनल कू करके उनको 1953 में गिरफ्तार करके वो तमिलनाडु के किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में जाके कैद कर लिया था। तो हिंदुस्तान ने भी इसी तरह वो सिलसिला शुरू कर दिया जो पाकिस्तान की पॉलिसीज के मुताबिक थी, और वो नहीं चाहते थे कि ये मसला हल किया जाए, बल्कि वो ये कहते थे कि महाराजा ने एक्सेशन कर लिया है तो रूलर को ही चूंकि ये इख्तियार दिया गया था, तो रियासत हमारा हिस्सा हो चुकी है, और बाकी जो इलाके पाकिस्तान ने कैप्चर किए हुए हैं वो इलीगल हैं। आज भी वो कहते हैं कि हम इसको पीओके कहते हैं, वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड हम्म, कश्मीर कहते हैं, तो हम इसको वापस लेंगे और गिलगित को भी वापस लेंगे। तो मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज ने इस यानी अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए और उनके अंदर हेट्रेड पैदा करने के लिए अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से अपनी पीक पर आ गई हैं। और यहाँ टू नेशन थ्योरी एक तरफ थी पहले, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको किसी हद तक आम लोगों को उन्होंने सेकुलराइज नहीं किया, सोसाइटी को सेकुलराइज नहीं किया। फिर वहाँ मुझे लगता है कि एजुकेशन में तो शायद वो हेट्रेड नहीं था, लेकिन हिंदुस्तानी सोसाइटी जिस तरह मोदी ने ये पर्दा हटाया, तो जिस तरह वो सामने आए हैं, इससे अंदाजा होता है कि वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर ना सिर्फ एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर वो एंटी इस्लाम भी हैं। और ये बातें जो हमारे यहाँ फैलाई गई थी कि भाई हिंदू तो इस्लाम दुश्मन हैं, ये काफर हैं, ये बुत परस्त हैं, ये कभी इस्लाम और मुसलमानों के वो नहीं है, वो जो जिना साहब बातें किया करते थे, उन्होंने उस प्रोपेगंडे को किसी हद तक अब बीजेपी के पावर में आने से वो उसी सतह पर आकर पाकिस्तान से मुकाबला करने लगे। जो पाकिस्तान जिस टू नेशन थ्योरी की वकालत करता था, अब वो भी उसी की वकालत करने लगे। और मोदी साहब ने जो इलेक्शन रैलीज में जो स्पीचेस की, उसमें वो बिल्कुल खुलम खुला इस बात का इजहार कर रहे थे कि मुसलमान अलग थलग हैं और हिंदू अलग थलग हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो भी इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू नेशन ही मौजूद है और हम उसको हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे, बल्कि वो प्रैक्टिकली उसको हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं। ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, इसके बाद जितने भी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, वो सारे जो है वो आम लोगों के खिलाफ उठाए हैं। आप कश्मीर में देखेंगे तो आप उनकी रेशनैलिटी देखें, उनकी विजडम देखें, कि इससे अंदाजा होता है कि वो इन चीज़ों को ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंटरनल जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या जो राइट विंग हिंदूज हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, ये टेररिज्म को ना सिर्फ वो हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर और कश्मीरी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हेट्रेड फैला रहे हैं। और वो ओपनली फैला रहे हैं और गवर्नमेंट की बाकायदा उनको शय हासिल होती है। आप देखें कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की रियासतों में जहाँ कहीं भी कश्मीरी लोग जो हैं वहाँ जाकर शालें बेचते हैं और अपना छोटा मोटा सामान बेचते हैं, जो कि वो हैंडीक्राफ्ट इंडिया में वो लेके जाते हैं अपनी घर की बनाई हुई चीज़ें, तो वो सड़कों के किनारे बेचते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पश्तून लोग जो हैं वो आपने देखे होंगे कि सड़कों के किनारे वो चीज़ें बेचते रहते हैं, तो इस तरह कश्मीरी भी हिंदुस्तान में करते हैं। तो उनको मारा पीटा, उनको वहाँ से उनके वो जो स्टॉल थे वो हटा दिए गए, उन पर हमले किए गए, स्टूडेंट्स पर हमले किए गए, खास करके फीमेल स्टूडेंट्स को अब्यूज़ किया गया, उनको मारा पीटा गया, और उनको अपने डिफरेंट स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको वहां से निकाल दिया गया और डर का माहौल पैदा किया गया। तो इससे ये अंदाजा था कि हिंदुस्तानी रियासत का जो वो रद्द अमल है
وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے، اور وہ اس سے وہاں لوکل سطح پر اپنی پاپولیشن کو یہ فیڈ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ صرف ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان ہمارا دشمن ہے، اور یہاں کا جو مسلمان ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ بلکہ میں نے سپیچز سنی ہیں وہاں بی جے پی کے لیڈروں کی اور باقی ہندو رائٹ ونگ گروپوں کے لیڈروں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسلمانوں کے محلے ہیں یہ سارے جو ہے وہ پاکستان ہی ہیں، پہلے ان کو نکالو، پہلے ان کو مارو، پھر پاکستان سے نپٹیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کا اثر جو ہے وہ صرف پاکستانیوں نے ہی لوگوں کو نہیں پڑھایا، بلکہ وہاں بھی بڑے پیمانے پر اس کا پہلے بھی پرچار کیا گیا تھا، اور اب تو کھل کر وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی وہ لوگ جنہوں نے وہاں شادیاں کی ہوئی تھیں، ابھی میں ایک ہندوستانی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ 44 ایئرس پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بچے اور اس کے ہسبینڈ کو اور باقی فیملی کو وہیں ہندوستان میں ہی رکھ لیا، اور اس عورت کو زبردستی پاکستان بھیج دیا۔ جی اب ہاں، وہ ایک ٹی وی چینل پہ کہہ رہی تھی کہ میرا تو پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں، میرے ماں باپ بہن بھائی سب مر چکے ہیں، تو میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے کشمیر میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، عورتیں ہیں جنہوں نے وہاں شادیاں کی ہوئی ہیں۔ تو ایک اسکول ٹیچر ہے وہاں ہمارے مظفر آباد کی، وہ وہاں اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بچے ہیں، اور وہ ایک اسکول ٹیچر تھی۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے خوفناک مناظر میں نے دیکھے ہیں کہ جب اس عورت کو وہاں سے وہ نکال رہے تھے، یہ پولیس کی وینیں جاتی ہیں اور ان کو گھروں سے اٹھا کر وہ لے آتے ہیں کہ پاکستان جاؤ۔ تو ایک عورت جو 44 ایئرس وہاں یو پی میں رہی ہے، اس کو ہندوستان نے نیشنلٹی نہیں دی۔ اور کشمیر میں تو خیر وہاں تو کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے، لیکن ابھی انہوں نے وہ لاگو کر دیا ہے۔ کشمیر کا چونکہ ڈومیسائل ہی الگ تھا، اور آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا سکتے تھے، یہ دونوں کنٹریز نے یونائٹڈ نیشن میں بھی لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ریاست کے جو شہری ہیں وہ اپنے علاقوں میں ایک دوسرے یعنی ہندوستانی سائڈ اور پاکستانی سائڈ پر آ جا سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کبھی نہیں آنے چاہتے۔ تو اس عورت کو کشمیر سے، اس اسکول ٹیچر عورت کو آج ڈپورٹ کر رہے تھے، اور وہاں اسکول کے بچے وہ اتنے رو رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، چونکہ وہ بیچاری 15-20 سالوں سے اس اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ تو اسی طرح بے شمار ایسی عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو پریگننٹ ہیں، اور ایک عورت کا 1 سال کا بچہ ہے اور وہ خود بھی پریگننٹ ہے، اور اس کو زبردستی وہ پکڑ کے جو ہے وہ ادھر لا رہے تھے بارڈر پر کہ پاکستان جاؤ۔ تو ہندوستان کے جتنے بھی اس وقت اقدامات ہیں وہ سارے وہی سپرفیشل قسم کی باتیں کر کے، لوگوں کو بھڑکا کر، ہندو مسلم جو ہے وہ ہیٹڈ پھیلا کر، یعنی پاکستان ہندوستان کو آپ یوں سمجھیں کہ پورے طریقے سے ٹو نیشن تھیوری پر لے آیا ہے، اور وہ ہندوستان کو بھی ہندو راشٹریہ بنا چکا ہے۔ پہلے بھی وہ ہندو راشٹریہ تھے، لیکن اس کا شاید وہ اظہار نہیں کر رہے تھے، یا اس کو گورنمنٹ بڑے پیمانے پر ان کا اظہار کرنے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ وہاں کی پولیس نے مسلمانوں کو کولیکٹیو جو ہے وہ ان کا ماسکر بھی کیا ہے۔ یو پی میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں، بہت پرانی بات ہے، اور ہندو مسلم دنگے بھی تقریباً آزاد ہندوستان میں جتنے ہندو مسلم دنگے ہوئے ہیں اتنے شاید برٹش دور میں کبھی نہیں ہوئے۔ تو اس سے خاص آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر ہندوستان کا بٹوارا انگریزوں نے بڑا سوچ سمجھ کر کرایا تھا، اور اس کے اب اتنے ڈیپ روٹڈ انفلوئنس دونوں سوسائٹیز کے اوپر چلے گئے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک تو بہت زیادہ سپرسٹیشن قسم کے لوگ ہیں، توہم پرست ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کو اب بالکل یعنی ایک ہی کلچر، ایک ہی خطے کے لوگ، ایک بار کی پاور نے ان کو بٹوارا کر کے الگ الگ ملک بنا دیا، اور یہ ایک دوسرے کو واقعی بدترین قسم کا دشمن سمجھنے لگے ہیں، اور ان کے حکمرانوں نے ان کو ایک دوسرے کا ایسا دشمن بنا دیا ہے کہ اس سے عام لوگوں کو تو نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی گرپ اتنی مضبوط کر چکے ہیں کہ اب لگ یہ رہا کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے
اسی بنیاد پر انٹرنل پالیٹکس ہندوستان میں بھی ہوگی، اور پاکستان تو خیر اس کو پیک پر لے گیا تھا، اب کسی حد تک پاکستان کی طرف سے یہ تو ٹھنڈے ہو چکے تھے، اس کو اب یہ مدعا نہیں بناتے تھے، لیکن اب چونکہ یہ پاکستان ہندوستان کو پرووک کر کے اپنے لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ ہندوستان حملہ کرے گا، ہندوستان دشمن ہے، تو عام بندہ یہاں نہ کسی کے پاس تعلیم ہے، نہ کسی کے پاس پولیٹیکل اویئرنیس ہے، تو یہ کھیل جو پاکستان کے حکمران طبقے اپنی عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ موقع انہوں نے وہاں ٹیررزم کر کر کے یا ہندوستان کو پرووک کر کر کے یا ہندوستان، اب یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس میں کون سی فورسز انوالو ہیں جو ٹیررزم واقع پاکستان کرا رہا ہے، یا کوئی اور فورسز انوالو ہیں، یا خود جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ جو ہیں یہ کام کرنے لگے ہیں، جو کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ملکوں کے درمیان ٹینشن کو اتنا ہائی لیول پر لے جایا جائے کہ یہاں یہ باقاعدہ نیوکلیر ہیلوکاسٹ ہو جائے۔ تو میرے خیال میں نہ تو پاکستانیوں میں کوئی سینس ہے اور نہ کوئی ہندوستانیوں میں سینس ہے، حالانکہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر نکل آنا چاہیے تھا پاکستان کے شہروں میں بھی اور ہندوستان کے شہروں میں بھی، کہ ہم کسی صورت جنگ نہیں چاہتے ہیں، اور یہ جو ٹیررزم ہے یہ آپ لوگوں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے، اس کو پاکستان بھی کرا رہا ہے تو وہ سٹاپ کرے، اگر ہندوستان اس کو ہونے دے رہا ہے تو یہ بھی سٹاپ کرے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگوں نے ہندوستان کی گورنمنٹ سے سوال اٹھائے تو ان کے سب کے چینل بند کر دیے اور میڈیا کو کرٹیل کر دیا۔ مودی سرکار نے سارے وہ اقدامات کیے ہیں اس کے بعد جس سے صرف عام بندوں کو فائدہ نقصان ہو، اور فریڈم آف سپیچ کو انہوں نے لمیٹڈ کر دیا ہے۔ باقی بہت سارے جو انٹرنل جو پوائنٹ سکورنگ ہے دوسری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو پورا ایک انٹرنل پولیٹیکل مدعا بنا کر وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان کی عوام جو ہے وہ انہی چیزوں کو ہی پسند کرتی ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر تو لوگوں کے اندر تو سینس ہے نہیں، تو اسی طرح ہندوستانی لوگ بھی بالکل نن سینس جو ہے وہ لیول پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایموشنل سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا ہے، ان کو حکمران طبقہ اسی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ تو ہم پرست سپرسٹیشس قسم کے لوگ ہیں، ان کو جو اوپر بیٹھ کے کوئی کہانی سنا دیتا ہے یہ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی ایموشنلائز کر دیتا ہے یہ اسی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ کتے والا کام ہے کہ کتا کان لے گیا، یہ کان نہیں دیکھتے بلکہ کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہی لگ رہا ہے۔ ہندوستان نے جو ترقی کی تھی اس کو بھی وہ آہستہ 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 وہ ان کو نیچے لے آئیں گے۔ اور آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان نے جو بھی واویلا کیا کسی ملک نے سپورٹ ہی نہیں کی، کیونکہ یہ ایک ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہو کہ یہ کام پاکستان نے کرایا ہے، اور وہاں 15-20 گھر جو ہے وہ بیچارے غریب کشمیری مزدوروں اور غریبوں کے توڑ دیے۔ تو لوگ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ بھائی اگر یہ پاکستان نے کرایا ہے تو کشمیر کے لوگوں کے گھروں کو کیوں اٹیک کر رہے ہو، گھر کیوں ڈائنامائٹ کر رہے ہو؟ اگر کشمیری انوالو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے، ملیٹرلی آپ نے ان کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں جو گریوینسز ہیں وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اتنے خوفناک شکل اختیار کر رہے ہیں کہ اس کا اظہار وہ جو ہے وہ معصوم لوگوں پہ اٹیک کر کے کر رہے ہیں۔ چونکہ جب آپ کسی کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح گناہ جرائم کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بھی معصوم کشمیری مسلمانوں کے خلاف اور اپنے جو پاکستانی جو لوگوں نے شادیوں کی ہوئی ہیں ان کے خلاف وہ ایسے ایسے کرائم کر رہی ہے کہ اس کا کہیں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس رد عمل سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی سرکار کو اس چیز سے بالکل کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہو رہا ہے اس سے ان کو خطرہ نہیں ہے یا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب خود جو ہے وہ دوسرے دن بہار میں جا کر وہ سپیچز دینے لگے اور انگلش میں سپیچز دینے لگے، تاکہ ایک طرف تو دنیا کو بتایا جائے اور اپنی عوام کو بھی بیوقوف بنایا جائے۔ تو یہ ایک سرکل چل نکلا ہے۔ تو اس خطے کے لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے جب تک یہ اسی طرح کی بیوقوفی اور یہ جعلی جو ان کی دشمنی ہے، اور اپنے جو وار منگر لیڈرز ہیں اور جرنیل ہیں پاکستان کے، ان کے ٹریپ میں رہیں گے
ان کا فیوچر نہیں ہے اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف چھوٹی موٹی جو تجارت تھی وہ بھی کل بند کر دی ہے، تو اس سے تو ظاہر ہے پاکستان کے جرنیل تو یہی چاہتے ہیں۔ پاکستان کے جرنیلوں کو ہندوستان نے 100% کامیاب کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کا مشن 4 بندے بھیج کر اگر مکمل ہو سکتا ہے تو ان کو ہندوستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پاکستانی فوج کبھی بھی ہندوستان سے جنگ نہیں لڑنا چاہتی ہے، بلکہ وہ اسی انگیجمنٹ پالیسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ٹینشن بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ ہو گئی تو پھر تو فیصلہ ہو جانا ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ ہو۔ اب ہندوستان بھی لگتا ہے کہ جنگ نہیں چاہتا ہے، وہ بھی اسی طرح اسی ٹینشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ دونوں طرف کے عوام کو اسی طرح کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چونکہ یہ نیو کلونیل سسٹم اور برٹش کلونیل لیگیسی کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں، نہ تو انہوں نے اپنی کنٹریز کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے، نہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کو سیکولرائز کرنا ہے، نہ ماڈرنائز کرنا ہے۔ یہ اسی طرح پریمیٹیو ٹرائبل تھنکنگ لوگ ہیں، اور ایک دوسرے پر حملے کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے اپنے ملکوں کو اسی طرح یہ چلاتے رہیں گے۔ جی جی جاوید صاحب، ہم نے پچھلی دہائی میں یہ دیکھا ہے کہ ہندوستان میں جو فار رائٹ کا سرج ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کچھ کشمیریوں مسلمانوں کے ساتھ اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو یہ سیکولرزم کا ٹرم ہے اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے سیکولرزم جو ہے وہ ان کو کر دیا ہے، اور یہ ان کی بہت ہی پروپیگنڈا جو ہے وہ افیکٹو ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں کچھ جو کچھ اچھے یوٹیوبرز بھی ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ امریکہ سے بھی فون آیا ہے، تو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں یہ بین الاقوامی جو ہے وہ ممالک اس کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں، اور ان کا اس میں کیا ری ایکشن ہے، وہ کیا اس میں سمجھتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے کہ ہم ہندوستان کو جتنا وہ شور کرتے تھے نا کہ ان کی بڑی جو فارن پالیسی ہے وہ اسٹریٹجیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں اور اپنی مرضی سے فارن پالیسی چلاتے ہیں، اور وہ دنیا کو ملٹی پولر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات اس واقعے سے ہی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جب یورپ نے اور امریکہ نے اور باقی کنٹریز نے جب انڈیا کو یہ کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو مزید ایسکلیشن نہ کریں، بلکہ جو ان کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو نے ہندوستان کے فارن منسٹر جے شنکر کو اور پاکستان کے فارن منسٹر کو فون کیا، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ اسحاق ڈار کی بجائے آگے جو ہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر نے وہ ڈمی قسم کا جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس نے آگے فون اٹھایا۔ حالانکہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل پروٹوکول کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے ہم منصب سے ہی بات کرے، لیکن وہاں پرائم منسٹر نے بات کی۔ ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کو صرف میسج ہی دینا ہوتا ہے، اصل جو کام کرنے والے ہیں یا اصل جو انچارج ہیں پاکستان میں پاور کو کنٹرول کرنے والے وہ تو فوجی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا کے فارن منسٹر کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ دونوں کو ایک ہی میسج دیا کہ مزید ایسکلیشن نہ کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ اس کے بعد انڈیا کے میڈیا کے اوپر سے بھی اور انڈیا کی گورنمنٹ کے اندر سے جو نعرے بازی ہو رہی تھی، وار مانگرنگ ہو رہی تھی، وہ آپ دیکھ لیں کہ کسی حد تک بالکل کم ہو گئی ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کوئی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ٹارگٹ فکس کر کے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے انڈیا کوئی نان ملٹری اور نان سیویلین جو ہے وہ ٹارگٹ فکس کر لے اور ان کو ہٹ کر لے، جس طرح وہ بالا کوٹ میں کیا تھا۔ بالکل۔ ظاہر ہے بالا کوٹ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ایسا پہاڑی علاقہ ہے کہ وہاں آپ جتنے درزی میزائل مار دیں وہاں تو کسی کو کیا نقصان ہونا ہے۔ تو وہ علاقہ تو بالکل ہمارے وہ نیلم ویلی کی طرف وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ وہ تو تو اس پاکستان نے طرح مانا بھی تھا کہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان نے مانا بھی تھا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن میرا یاد ہے کہ وہاں قریب ایک مدرسہ ضرور تھا، لیکن وہ مدرسے کو انہوں نے ہٹ نہیں کیا تھا، مدرسہ کافی دور تھا۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہی کریں گے۔ اصل بات یہ سامنے آئی ہے کہ انڈیا پاکستان یہ جو کچھ بھی کراتے ہیں یا ان کے بیہاف پر گروپ کراتے ہیں یا گروپ جو ڈیفینیٹلی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا جو ٹیررزم ہوتا ہے نا، جو رائٹ ونگ گروپ کرتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر کراتے ہو، چونکہ ان کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی جو رائٹ ونگ ٹیررزم ہے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی نہ صرف اسٹیٹس ہوتی ہیں بلکہ ان کی انٹیلیجنس کی ایجنسیز بھی ان کو استعمال کرتی رہتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ گروپ اتنی کیپیسٹی بڑھا لیتے ہیں کہ یہ خود بھی ایسا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، صرف ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں یا ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے ٹارگٹ سلیکٹ کرنے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا خوفناک قسم کا بربریت اور درندگی کا مظاہرہ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ ہندوستان کو پرووک کر کے کسی حد تک ایک لمیٹڈ قسم کی جنگ چھیڑ دی جائے، کیونکہ پاکستان کے بھی انٹرنل حالات جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان کی جو عام جنتا ہے وہ پہلے جو ہے وہ سندھ، بلوچستان اور پشتونخوا میں تو فوج کی جو سپورٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، یہ کبھی بھی نہیں تھی، بلکہ بہت کم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پنجاب کے اندر سے بھی پاکستان جو ان کا مین پاور سینٹر ہے پنجاب میں، وہ بھی وہاں سے بھی فوج کی کافی حد تک جو ہے وہ سپورٹ کم ہو رہی تھی۔ تو یہ جنگ کا ماحول کھڑا کر کے یہ کسی حد تک انہوں نے انٹرنلی تو ویکتی طور پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اس ٹینشن کو تھوڑا اور لمبا کریں گے، اور ہندوستان کی بھی یہی پالیسی لگتی ہے کہ وہ بھی اصل میں اسی پالیسی کو ہی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں، اور مودی وغیرہ لوگوں کی جو پالیسی ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی کو کاپی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہندوستانی جو عام جنتا ہے یا ان کے جو اپنے ووٹر ہیں، جو ہندو ووٹر ہیں، ان کو بھی یہی چیزیں اپیل کرتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ٹینشن ہے وہ دراصل ہندوستان کے مسلمان کے خلاف استعمال کرنا اب بہت آسان ہو چکا ہے۔ گو کہ کوئی بڑے پیمانے پر رائٹس نہیں کرائے گئے، لیکن یہ بھی کرائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر رائٹس اس لیے نہیں کراتے ہیں کہ وہاں جو امریکہ چائنا کے خلاف اقدامات کر رہا ہے نا، تو اس سے ہندوستانی بزنس طبقہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بہت ساری جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ اٹھ کر چائنا کی بجائے ہندوستان میں آئیں گی، تو فارن انویسٹمنٹ کو اصل میں وہ بگانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں وہ کوئی بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فساد تو نہیں کرانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان سے ٹینشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اپنے مزید ووٹر بنانا اور اپنی مزید جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر گرپ مضبوط کرنا، یہ بی جے پی کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اور کسی حد تک یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے ہمیں کہ بی جے پی کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑے پیمانے پر سماج کے اندر آیا اس لیے ہے کہ ہندو سماج جو ہے وہ سیکولر تھا ہی نہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارا جو ریلیجس پرائڈ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی 500 600 سال پرانے مرے ہوئے مغلوں کی قبروں پر حملے کرتے ہیں، کبھی کسی درگاہ کو فکس کر لیتے ہیں، کبھی کسی مسجد کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اور وہاں انہوں نے ایک پورا نیریٹو بنا لیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہے، اور اس نیریٹو کو پاکستان نے بڑا ان کو مواد دیا ہے۔ اور ظاہر ہے پاکستان جب اس طرح کے اقدامات کرتا ہے یا پاکستان کے حامی گروپ جب ایسے اقدامات کرتے ہیں تو ہندوؤں کو تو ڈیفینیٹلی سامنے نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہندوؤں کی دشمنی میں ہو رہا ہے۔ پھر وہاں جو ٹیررسٹوں نے لوگوں کا دھرم پوچھ کر کے تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو پھر گولی ماری، تو یہ بھی اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اصل میں باقاعدہ دونوں کی ایک ہی پالیسی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ہندو گروپ ہیں انکلوڈنگ بی جے پی، انہوں نے پورے ہندوستان میں یہ بات پھیلائی کہ وہاں لوگوں کا دھرم پوچھ کر مارا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ہر ہندو کا دشمن ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے مسلمان ہیں یہ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں،
تو یہ بھی ہمارے دشمن ہی ہیں. ان کو اور زیادہ مارجنلائز کرنا ہے، اپنی جو منارٹیز ہیں ان کو اور زیادہ سپریس کرنا ہے، اور کشمیر کو اور زیادہ فوجی بوٹوں کے نیچے دبانا ہے، کشمیریوں کو ڈیمونائز کرنا ہے، اور کشمیر کے مسئلے کو سرے سے ہی ٹیررزم بنا کر پیش کرنا ہے. پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. اور ابھی ہندوستان کو بھی تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسا ہتھیار مل گیا ہے جس سے ان کو ووٹ ملتے ہیں، تو وہ کیوں کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، یا ان کو ضرورت ہی کیا ہے. وہ اپنی پوزیشنز پر، جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے دونوں کنٹریز کی، ان پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ ان کی ایک دوسرے کے خلاف اپوزٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ خود ہی مسئلہ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر سارا ہمارا ہے، ہندوستانی کہتے ہیں کہ پوری ریاست ہماری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہی مسئلہ ہے. تو جس کو آپ نے مسئلہ بنایا ہوا وہ مسئلے کا سلوشن تو نہیں ہو سکتا ہے. تو مسئلے کا سلوشن تو کوئی اور ہوگا نا، جو اس کا اینٹی تھیسس ہوگا، یا اس سے کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن سے ہی کوئی نتائج نکلیں گے. تو یہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن پر اسی لیے کھڑے ہیں. پھر آپ دنیا کا رد عمل دیکھیں کہ انٹرنیشنلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے لڑائی جھگڑے کو اب سیریس لے ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ پچھلے 78 ایئر سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی نورا کشتی کر رہے ہیں. کبھی کسی نے کچھ کر دیا، کبھی کسی نے کچھ کر دیا. اب جو مودی سرکار نے اس ایکٹ کے بعد جو جتنے بھی سٹیپس لیے ہیں، اس سے ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بالکل 100% میسج پہنچ گیا ہے کہ اصل میں ان کی جو لڑائی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف ٹینشن کو مینٹین رکھنے کی ہے. تو وہ صرف یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان میں سے کوئی پاگل جو ہے وہ اٹھ کر جنگ نہ چھیڑ دے، جو ایک نیوکلیئر جنگ میں بدل جائے، جس سے پوری دنیا کا نقصان ہو جائے گا. آپس میں یہ اگر لڑتے بھی ہیں، اگر یہ نیوکلیئر پاورز نہ ہوتے تو پھر تو ان کو یہ باقاعدہ لڑاتے، ان کو شہ دیتے کہ لڑو آپس میں، اور پھر کہ ان کو اسلحہ بھی بیچ دے. لیکن یہاں تھوڑا ڈر ان کو یہ ہے کہ کہیں نیوکلیئر جو ہے وہ ایسکلیشن نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں. ادروائز اب انڈیا پاکستان کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل بچوں کی لڑائی ہے. دنیا ان کو بالکل سیریس نہیں لیتی ہے. امریکہ ان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا تھا. امریکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے اسٹریٹجک معاہدے کر رہا تھا، اس کو اپنا پارٹنر کہتا تھا، جو کوڈ میں اس کو شامل کیا. پھر آپ دیکھیں کہ ان کو چائنا کے خلاف بڑے پیمانے پر ملٹری جو ہے وہ ٹیکنالوجی دے رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے وہ چائنا کے خلاف کھڑا کریں گے. لیکن اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کو ایک اور بہت بڑی سپورٹ چائنا کی طرف سے مل گئی، اور چائنا کی گورنمنٹ نے جو کھلا سٹیٹمنٹ دیا، اور ان کے ایک پروفیسر نے انڈین ٹی وی چینل پر، جو وکٹر ان کا نام ہے، اس نے جو سیدھا سیدھا بیان دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو آپ ٹچ کریں گے، ان کی ساورنٹی کو کریں گے، تو چائنا کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انڈیا چائنا اس کے امریکہ کے قریب جا رہا ہے، چائنا اتنا ہی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہاسٹائل ہو رہا ہے اور پاکستان کے قریب ہو رہا ہے. گو کہ چین نے پاکستان کو انڈیا کے خلاف کبھی اس طرح استعمال نہیں کیا ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ وہ انڈیا کے ساتھ خود ہی نپٹ لیتا ہے اور اپنی فوج لے کے وہ لداخ میں آ جاتا ہے. لیکن ان کیس اگر کوئی ایسی جنگ ہو جاتی ہے انڈیا پاکستان کی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اگر اروناچل پردیش یا لداخ کے بارڈر پر 1,00,000 فوج لے کے آ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اب انڈین جو فوجی ہیں، مودی نے ان کو مینڈیٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر سے یہ ذمہ داری ہٹانا چاہتا ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آل آؤٹ وار کی تو چائنا جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی ہمیں اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے پاکستان کے ذریعے کہ شاید ہمیں بہت بڑی بےزتی ہو جائے. گو کہ انڈیا کی جو ملٹری پاور ہے پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دو چیزوں سے ڈرتے ہیں. ایک تو امریکہ ساتھ نہیں دے گا، دوسرا وہ یہ سوچتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ خاص کر کے یہ سائبر جو وار ہے اس کے ذریعے ان کو کسی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے. پاکستان کی وہ بڑے پیمانے پر ہیلپ بھی اگر کرے گا تو یہ جنگ اگر بہت پرو لانگ ہو جاتی ہے تو انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو
इंडिया खुद अपनी जो 80 करोड़ पॉपुलेशन है उसको दो वक्त की रोटी गवर्नमेंट के खजाने से खिलाता है। तो आप खुद अंदाजा कि जो मुल्क अपने 80 करोड़ आबादी को 81 करोड़ आबादी को वो खुराक खुद देता है, तो वो मुल्क कितना एक लंबा अरसा जो है वो सस्टेन कर सकता है। 2 माह लड़ेगा, 1 माह लड़ेगा, 3 माह लड़ेगा, सालों के हिसाब से तो ये जंग नहीं लड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान तो खैर उसकी तो हालत ही ऐसी है कि वो तो एक हफ्ता 10 दिन से ज्यादा तो खुद इंडिया के साथ नहीं लड़ सकता है। लेकिन जो लड़ने वाली कुव्वतें हैं, यूक्रेन के पास भी तो कुछ नहीं था, लेकिन वो 3 सालों से रशिया जैसी अपने से 10 गुना बड़ी पावर के खिलाफ लड़ रहा है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो इंडिया के खिलाफ बहुत कामयाब है, और इंडिया को वो ट्रैप करके बिल्कुल अपने लेवल पर ले आए हैं। और इंटरनेशनली भी इंडिया का जो एक बड़ा इमेज बना हुआ था, सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के वो बड़े दाई थे और बड़ी बातें करते थे, अभी दुनिया के सामने इंडिया को भी इन्होंने बुरे तरीके से एक्सपोज करके अपने जैसा मुल्क बना दिया है। फिर इंडिया का जो रवैया है या इंडिया की जो ये मौजूदा लीडरशिप है, वो कहते हैं ना कि अगर आप बिग थिंक ही नहीं कर रहे हैं, छोटी सोच आपकी, छोटे दिमाग हैं, तो फिर शायद लोगों को भी पता चल जाता है यार कि आपकी सोच ही बड़ी छोटी है, आपकी लिमिट्स हैं कुछ। तो इंडिया का आप देखेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो पिछले अरसे में उन्होंने जंग छेड़ी हुई थी मीडिया के ऊपर, नेपाल के खिलाफ, और इस तरह के छोटे छोटे मुल्क जो इनके बिल्कुल एक छोटे छोटे सूबे के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे मुल्क की इंटरनेशनली क्या स्टैंडिंग होगी? इंडिया खुद अपना अंदर से अपने आप को इतना डैमेज कर रहा है कि ये जो पॉलिसीज हैं, ये पाकिस्तान ने इंडिया को फोर्स करके बदलवाई हैं। तो अब अमेरिका को भी ये पता चल गया है कि इंडिया को अगर हम चीन के खिलाफ तैयार भी करते हैं, तो ये शायद कोई बड़ा इफेक्टिव जो है वो पार्टनर ना बन पाए। तो इसलिए वो इंडिया को उस हद तक जाकर उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुलम खुला पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस तरह ट्रंप ने कहा कि मैं तो इंडिया का भी दोस्त हूँ, पाकिस्तान का भी दोस्त हूँ, तो इससे तो उसने डाउन प्ले किया ना इंडिया को। एक तरफ कहा कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा, बड़े लंबे अरसे से ये बातें तो कर रहे हैं, ओबामा के जमाने से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं अमेरिकन। तो अब ये साबित हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान भी उनके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। बल्कि पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अमेरिका की ये पॉलिसी है कि हम अगर 100% खुलकर किसी जंग में या किसी भी हवाले से इंडिया का साथ देंगे, तो पाकिस्तान पूरे का पूरा जो है वो अब चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानी रियासत जो है ये बेसिकली प्रॉक्सी स्टेट है। ये हर एक की प्रॉक्सी बनती है, पाकिस्तान अमेरिका की प्रॉक्सी रहे लंबा अरसा, अब ये चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो इनको पैसे चाहिए होते हैं और एक हेल्प चाहिए होती है, तो जो भी इनकी हेल्प करता है ये पाकिस्तानी तो उसी के साथ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी तो है नहीं, एक छोटा सा ग्रुप है, वो जिस तरफ चला जाए वही मतलब पॉलिसी होती है मुल्क की। तो इंटरनेशनली इस वक्त जो है वो इंडिया पाकिस्तान की इस जो हरकतें हैं, ये बच्चों वाली हरकतें न करके, ये जो इंडिया ने अभी ये जो इकदाम किए हैं, ये देखना ह्यूमन राइट्स के जितने भी ग्रुप हैं, इस पर वो इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी रिपोर्टें छापेंगे और फिर कहेंगे कि इंडिया के जितने भी इकदाम हैं, ये जितने भी इन्होंने खास करके जो आम लोगों के खिलाफ, फैमिलीज के खिलाफ, या कश्मीर में जो घर गिराए हैं, या ये जो फैमिलीज को डिपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को अलग कर रहे हैं, उनकी माओं को अलग कर रहे हैं, तो इससे आप देखेंगे कि इंडिया के खिलाफ पूरी दुनिया में एक नया रद्द अमल खड़ा हो जाएगा कि यार ये मुल्क तो जंग तो दूर की बात है, इन्होंने तो अपनी अपनी अवाम के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। और इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की बजाय कश्मीरियों के खिलाफ जंग छेड़ दी, और आम लोगों के खिलाफ, आम फैमिलीज के खिलाफ जंग छेड़ दी। जो लोग शादियां करके वहां गए हुए हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो 40-40 साल, जो औरत 46 साल के बाद उसको जबरदस्ती ये वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कौन सी विजडम है, और ये कौन सी मतलब बिल्कुल नॉन सेंस किस्म की बातें हैं कि दहशत गर्दों ने भी गरीब मतलब वो जो मासूम लोगों को टारगेट किया, और मोदी गवर्नमेंट भी मासूम लोगों को टारगेट कर रही है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। तो फिर ये इंटरनेशनल इदारे और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स और गवर्नमेंट्स हैं,
وہ جب یہ چیزیں دیکھتی ہیں، ابھی آپ ٹی وی پر دیکھیں گے تو وہاں بچے رو رہے ہیں، ماؤں سے بچھڑ رہے ہیں، اور ایک طرف ایک قرآن سا مچا ہوا ہے، جب فیملیز کو وہاں ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ہندو مسلم ہیٹرڈ پھیلانے کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مودی سرکار کو ٹیررزم سے بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم جتنا بڑھے، اتنا ہی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر اور پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائیں گے، تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ جب تک ہندوستان اور پاکستان کی جنتا اٹھ کر یہ نہیں کہتی ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے ہم دھرم کے نام پر، ملکوں کے نام پر ہمیں بہت بیوقوف بنا لیا ہے، اب بہت ہو چکا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ سینس پریویل ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا پر جو ہم نے دیکھا، وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ بس انہوں نے جنگ چھیڑ ہی دی ہے، جنگ ہونی ہے تو ٹی وی کے اسٹوڈیو کے اندر ہی ہونی ہے۔ تو میرے خیال میں نہ تو وہاں کوئی اس طرح کا کوئی سینس والی بات کر سکتا، بلکہ وہاں ایک لڑکی نے مودی سے سوال کیا اور وہ اس نے کوئی گیت بنا دیا، تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی۔ یوٹیوب چینلز بین کر دیے فنکاروں کے اور وہ ان لوگوں کے جو نان پولیٹیکل ہیں، جن کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ کمنٹیٹر جو ہیں یا پاکستانی یوٹیوبرز جو ہیں ان کے بھی چینل بند کر دیے۔ تو اس سے سارے رد عمل سے دنیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھ گئی ہے کہ اصل میں جنگ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، یہ اپنی اپنی پاپولیشن کو ایک دوسرے سے نفرت سکھا رہے ہیں، اور یہ اسی پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کسی نے نہ انڈیا کو سیریس لیا، نہ ہی اس کی جنگی تیاری کو کوئی اہمیت دی گئی، اور امریکہ نے تو صاف کہہ دیا کہ بھائی لڑنا نہیں ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ گویا اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا جو یہ جنون ہے، یہ تو جو انڈیا کی حکومت ہے اس کو ایک ٹیمپرری طور پہ تو اس کو مضبوط کر رہی ہے، لیکن ایک لانگ ٹرم میں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہم انکلوزیونیس دیکھتے تھے، جو سب دھرموں اور سب جو ہے وہ کلچرز کے لیے ایک ہب تھا، تو وہ تو کمی ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں کوئی پڑوسی اچھے پڑوسی کی طرح وہ آپس میں رہ سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح حالات کروٹ دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے تجزیے کے لیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔